अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत आफियत होंगे। अभी मैं अमीनुल हसन साहब की तकरीर जमात इस्लामी के स्टेज से सुन रहा था। मुझे बेहद खुशी हुई, खुशी की इंतहा न रही। मेरा दिल फूला नहीं समाया, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल से भी ज़्यादा है, मगर अब तक मुझे किसी की ज़बानी इस तरह का बयान सुनने का मौका नहीं मिला। हो सकता है कई लोगों ने इस तरह के बयानात दिए होंगे, मगर मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, मैंने नहीं सुना। मगर एक बात कहना चाहता हूँ कि अमीनुल हसन साहब ने जो बातें कही हैं उससे अवाम मुत्तफ़िक़ हैं। अवाम यही कहते आए हैं एक तवील मुद्दत से कि हम में इख्तिलाफ़ात की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम तमाम मुसलमान हैं, तो फिर हम क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं, मसले की झगड़े क्यों होते हैं। मैं इस वक्त किसी मसलक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हम देख चुके हैं कि हर मसलक के लोग, कई लोग उन लोगों में हर मसलक में शरारती होते हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी राय ही ठीक है। वो ये समझते हैं उनकी बातें ही कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आम्बूर की ही बात करता हूँ। आम्बूर में हमारे कई ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, वीएम के न्यूज़ एंड व्यूज़ और चेन्नई फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। इसमें कैसी कैसी बातें होती हैं, किन की तरफ से शरारत होती है, ये भी हमारे ग्रुप्स में रहने वाले दोस्त अहबाब को मालूम है, मगर मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त इतिहाद की बात हो रही है। मैं अमीनुल हसन साहब को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस्लामी जज्बे को निचोड़ कर अपने ही अच्छे अंदाज में लोगों के सामने रखने की ज़रूरत की है। उलमाए किराम उस बारे में क्या बहस करेंगे, क्या बहस नहीं करेंगे, किस कदर उनसे मुत्तफ़िक़ होंगे, किस कदर उनसे इख्तिलाफ़ करेंगे, ये सब मुस्तक़बिल बताएगा। मगर मैं एक अवाम का फ़र्द होने के नाते ज़रूर ये बात कहने में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अवाम में 90% लोग अमीनुल हसन साहब के ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हैं, पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हैं। सिर्फ मुत्तफ़िक़ होने का सवाल ही नहीं, उनके दिल से खुशी की लहर भी दौड़ रही है अमीनुल हसन साहब की तकरीर सुनने के बाद, और उनकी सराहना हो रही है। मेरे दोस्त अहबाब ने भी कहा कि अमीनुल हसन साहब का बयान बहुत ही अच्छा रहा। खुदा करे कि ये बयान सबके दिल में उतर जाए, तमाम मसाइल को मानने वाले तंजीमों के दिलों में उतर जाए। जमात इस्लामी भी उनकी बातों पर अमल करे, जमीयतुल उलमा भी अमल करे, देवबंदी भी अमल करे, बरेलवी भी अमल करे, शिया भी अमल करे, सुन्नी भी अमल करे। वक्त की यही ज़रूरत है, और इस्लाम का पैगाम ज़माने ज़माने से यही रहा है, मगर हम भूल चुके, लड़ने में मसरूफ़ हो गए। अब देखिए हमारे पड़ोस मुल्क को, पाकिस्तान को
وہاں رہنے والے، معاف کیجیے گا، علماء کرام کیا گل کھلاتے ہیں؟ کیا ان کی باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ یہ عوام کا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام کی اکثریت ان کی باتوں سے ناراض ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ عوام میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ مگر علماء کی بات علماء سمجھیں۔ میں علماء کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر پاکستان کے علماء وہ علماء سو ہیں، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں علماء کرام کے درمیان، علماء سو کے درمیان اختلافات اس قدر زیادہ ہیں کہ مسلمان پاکستان میں اسلام سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اثرات بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے بھی گئے ہیں، انہیں وہاں اپنے خیالات ٹھیک طرح سے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اور تشدد کیا ہے؟ یہ واٹس ایپ کا زمانہ، ہم سب دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ایسے وقت میں پھر ایک بار میں مولانا امین الحسن صاحب کو سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی تقریر سب کو بھائے گی، سب کے دلوں میں اثر کرے گی، اور فرقہ پرستی سے، تنگ نظری سے، مسلکی جھگڑوں سے دور ہو کر یہ قوم، مسلمان قوم آگے بڑھے گی، دنیا کی ترقی بھی کرے گی اور دین کی طرف بھی زیادہ زیادہ۔ مجھے اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کا یہ اعزاز ہے کہ وسیع المشربی کا مزاج پیدا کیا جاتا ہے، مطالعے کے لیے جو ہے ہم دروازہ کھول دیے جاتے ہیں۔ میں نے شیعہ علماء کی کتابوں کو پڑھا ہے، تفصیل سے پڑھا ہے، میں نے امام خمینی کو پڑھا، تبائی کی تفسیر کو میں پڑھتا ہوں۔ آج بھی میرے پاس اس کے اندر قرآن موجود ہے، دا اسٹڈی قرآن، جو حسین نصر صاحب کی ہے، آج بھی میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حیات القلوب نام کی ایک سیرت کی کتاب ہے، علامہ محمد باقر المجلسی کی کتاب ہے، پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ علماء ہم سب کے علماء ہیں، یہ اسکالرز ہم سب کے اسکالرز ہیں، اور ایسی بہترین باتیں لکھتے ہیں کہ پڑھ کر جو ہے جی خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے دیوبندی حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور میں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 12 جلدوں میں خطبات حکیم الامت کے نام سے کتاب موجود ہے، میں نے وہ ساری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ حکیم الامت کی ایک کتاب ہے اسلامی تہذیب و تمدن، جو بڑی پیچیدہ کتاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے میری ملاقات ایک دو مرتبہ ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ پڑھنے لکھنے کا ذوق ہے، تو اتنی ساری کتابیں اٹھا کر انہوں نے بھیج دی اور کہا کہ اس کو پڑھو، اور جو فقہ اکیڈمی کے مجلات ہیں ان مجلات کو بھیجا، مختلف چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں تصوف کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور یہ خواجہ جو اجمیر کے بادشاہ ہیں اور وہاں سے لے کر ساؤتھ تک، ناگور میں جو روحانی پیشوا ہیں، ترچی میں جو بڑے ولی موجود ہیں، اور اس طرح سے اور مقامات پر جہاں جہاں میں نے گیا، ایرواڑی میں وہاں رسول اللہ کے چوتھے نواسے میں سے ایک صاحب ہیں جو وہاں مدفن ہیں۔ ان بزرگوں نے جو کارنامہ انجام دیا، ان بزرگوں کے کارنامے کو ہم پڑھتے بھی، لوگوں کو بتاتے بھی کہ سب ان اولیاء کا صدقہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، ان کے طفیل سے ہم تک اسلام پہنچا، آج ہم جو ہے مسلمان ہیں یہاں ہزاروں برس سے، ان لوگوں کا صدقہ ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ میں سلفیوں سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں سال میں 2-3 مرتبہ پروگرام کے لیے جاتا ہوں، میرے اساتذہ اہل حدیث اساتذہ رہے ہیں، اور میں ان سب کا مشکور ہوں کہ آج اگر انہوں نے بولنے کی صلاحیت دی، قرآن کا فہم عطا کیا، تو ان علماء کا صدقہ ہے، اس کے نتیجے میں آج ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ جو وسیع المشربی ہے کہ ہر ایک عالم دین کی کتاب کو پڑھیے، ہر ایک مسلک کے لوگوں کی کتاب کو پڑھیے، ان میں سے ہیرے جواہرات کو نکالیے، اپنے گلے کا ہار بنائیے، زیور بنائیے، جس سے آپ کا
کا حسن بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کی شوکت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بغیر اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور مسلک نہیں، تو اس سے زیادہ تنگ نظر کوئی آدمی نہیں ہے۔ آج یہ بڑا پرابلم ہے واٹس ایپ آنے کے بعد، آج یہ بڑا پرابلم ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد کہ ہم ایک دوسرے پر بڑی آسانی سے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ڈرتا رہا، سوچتا رہا، لیکن مولانا کی گفتگو کے بعد مجھے ہمت ہوئی کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آج ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ امت میں اتحاد پیدا کریں، اور ہماری صفوں میں سے، ہمارے مکتب فکر سے، ہماری جماعت میں سے کوئی اگر جہالت برتتا ہے، کوئی کسی مسلک کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو فوراً اسے روکنا چاہیے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ایک جگہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتا تھا، 10 سال کا دور مکمل ہوا، تو اسے مکمل کرنے کے لیے دیوبند کے محتمم تشریف لائے تھے مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا سالم قاسمی صاحب جب آئے تو بہت سے لوگوں نے روکا کہ صاحب جماعت اسلامی کا لڑکا ہے اور اس کے قرآن کی تفسیر کی تکمیل میں آپ جاتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم ٹیچر ہو کہ میں ٹیچر ہوں، میں نے تم کو سکھایا ہے کہ دین، یا تم مجھے دین سکھاؤ گے؟ ڈانٹا ان لوگوں کو۔ اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی وانی امباڑی میں ہمارے اس درس قرآن کی تکمیل میں نے معوذتین ان کے لیے رکھ دیے تھے، 2 سورتوں کی تفسیر بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ علماء کا کام ہے، تم جیسے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اور علمی اختلاف امت کے لیے باعث رحمت ہے، ہم کو سوچنا چاہیے، ملنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، ڈیلیبریشن کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ یہ جو مسلک جو دیے گئے ہیں وہ صرف تمہارے عمل کی سہولت کے لیے ہے، وہ تمہاری تبلیغ کے لیے اور پرچار کے لیے نہیں ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا ہے، یہ جو مسلک ہے یہ تبلیغ اور پرچار کے لیے نہیں ہے، تمہاری سہولت کے لیے۔ علماء نے راستہ نکال کے دیا ہے، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسا رکھو، تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ کرو، وہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ کرو۔ تو مولانا نے یہ کہا، اپنے لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلک کے دیوبند کے لوگ بھی موجود تھے، ان سے کہا کہ یہ بالکل طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم جو ہے جو علمی اختلافات ہیں وہ عوام کے درمیان لے کر جائیں۔ علماء کا اختلاف ہے، علماء لکھیں گے، پڑھیں گے، بولیں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر وہ ڈیبیٹ کریں گے، لیکن تمہارا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ تم کو دین پر عمل کرنا اور دین کی دعوت کو دنیا کے سامنے پہنچانا ہے۔ آخر میں اپنی بات کو عرض کرتے ہوئے یہ کہوں گا میں کہ امت کا ایک چیلنج، وہ چیلنج ہے یہ اندرون کا جو پرابلم ہے، اس پرابلم کا جو سلوشن ہے، جو انٹالرنس کا، عدم رواداری کا، مسلکی اختلافات کو حد سے زیادہ بڑھاوا دینے کا، اور میں 100 بار آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں یہ جہلا کام کرتے ہیں، یہ علماء نہیں کرتے۔ جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، وہ تو ہم مشربی ہیں، سب کو گلے لگاتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، لیکن جن کا علم کوتا ہے، جن کی نگاہ چھوٹی ہے، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو انڈر لائن کروں گا، اور آپ میری بات کو انڈر لائن کر کے رکھیے کہ علماء میں سے میرے سب علماء سے تعلقات ہیں، دیوبندی علماء سے بھی ہیں، اہل حدیث علماء سے بھی، شیعہ دوستوں سے بھی میرے بہترین تعلقات ہیں، اور شیعہ ائمہ جو ہمارے ائمہ ہیں، ایسی بہترین دعاؤں کی کتابیں میرے پاس میسر ہیں جو میری زندگی کا بڑا سرمایہ ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی میں یہ پڑھتا ہوں، اور زبور آل محمد میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہوں۔ ایسی بہت سی شاندار چیزیں ہیں۔ لوگ محروم ہوتے ہیں مسلک کی عینک چڑھا کر، مسلک کی تعصب چڑھا کر۔ کیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیا ہمارے امام نہیں ہیں؟ وہ اس طرح کے جس بڑے بڑے علماء کا نام لیجئے، یہ سب کے امام تھے۔ بعد میں لوگوں نے اسے شیعہ عالم، سنی عالم تقسیم کر دیا، ورنہ یہ رسول آل رسول سب کے ائمہ تھے، سب کے لیڈر تھے، اور اسپرچول گرو تھے، اسپرچول لیڈر تھے اپنے زمانے کے۔ ان کی دعاؤں کی کتابوں کا سرمایہ اگر کہیں مل جائے، مولانا موجود ہیں، وہ میں لوگوں کو ویسے آسانی سے نہیں دیتا، اگر آپ چاہیں تو جا کر لے کر پڑھ کر دیکھیں کیسی شاندار دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سطح پر یہ پرابلم نہیں ہے، نچلی سطح پر یہ پرابلم ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پرابلم کو روکیں۔